بسم اللہ الرحمن الرحیم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، مل کر درود پڑھے محمد وآل محمد۔ فرمان امام ہے ارفعوا اصواتکم علینا بالصلاۃ لأنہا طہارۃ وتزکیۃ لانفسکم۔ امام حق نے فرمایا کہ اگر چاہو تمہارا باطن با طہارت رہے تو محمد وآل محمد پہ درود بلند آواز سے پڑھو۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الملک القدوس العزیز الحکیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین سید المرسلین نبی الامی مکی المدنی عربی العجمی ہاشمی المطلبی ابتہی الطعامی سید البہی سراج المضیء کوكب دری صاحب المقام رفیع المدفون بارض زکیہ ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المحکم وخطابہ المتقن وقولہ الاحسن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ صلوات بواجب اللہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ایک بار جوشیلی صلوات پڑھے محمد والے۔ اگر مزاج علی پہ ناگوار نہ گزرے تو خان وعدہ تطہیر کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے احسان کا بدلہ احسان سمجھ کر بلند آواز سے صلوات پڑھے۔ واجب الاحترام معزز سامعین کرام، سادات وغیر سادات، آپ کی خدمت میں 1431 ہجری کے عشرہ محرم الحرام کی آج تیسری گفتگو ہے، اور آپ کی خدمت میں اللہ کی منزل من السماء غیر مشکوک کتاب، ہر نقص سے پاک کتاب، لا ریب کتاب قرآن کریم کی سورہ نساء کی آیت نمبر 59 کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے۔ عنوان ہے میرے عشرہ محرم کا، جس میں خالق کائنات فرمائش فرما رہا ہے، تقاضا کر رہا ہے، تمنا فرما رہا ہے کہ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو، واولی الامر منکم، اور صاحب امر کی اطاعت کرو۔ جو تم میں صاحب امر ہے اس کی اطاعت کرو، اور اگر تنازع ہو جائے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اور کسی مسئلے میں کسی شے میں تمہارا جھگڑا ہو جائے تو خود فیصلہ نہ کرو، کمیٹی کے پاس نہ لے جاؤ،
शूरा को इन्वॉल्व ना करो, सकीफा में मीटिंग ना करो, क्या करो, फरुद्दूहु इलल्लाह व रसूलिही, उसको लौटाओ अल्लाह की तरफ और रसूल की तरफ। वो बताएगा कि किसको बनाया है, समझो फरमा रहे, और कौन उलिल अम्र है। और अल्लाह फरमाता है ये तब करोगे इन कुंतुम तुमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर अल्लाह पर भी ईमान है तुम्हारा और मौत का भी इल्म है, यौम आखिर पर भी ईमान है, तो फिर तुम ये करोगे। फिर क्या होगा, अल्लाह फरमाता है फिर ज़ालिका खैरुन व अहसनु तवीला, ये सबसे अच्छा नजरिया है, यही बेहतर मजहब है। समझ आ गई? ये तर्जुमा है और आपके इत्मीनान के लिए, ताकि हम गुफ्तगू के साथ मरबूत रह जाए। पहली अल्लाह की इताअत का हुक्म है। अल्लाह की इताअत करनी है अल्लाह समझकर, अल्लाह बनाना नहीं है। अल्लाह बनाना नहीं है। मौलाना साहबान, अल्लाह की इताअत का हुक्म है। अल्लाह की इताअत करो उसे अल्लाह समझकर, बड़ी मेहरबानी। रसूल की इताअत करो उसे रसूल समझकर, उलिल अम्र की इताअत करो उसे उलिल अम्र समझकर। मजहूल की इताअत नहीं होती। बड़ी मेहरबानी, इताअत मालूम की है और अल्लाह की इताअत करनी है, अल्लाह को बनाना नहीं, रसूल बनाना नहीं, नबी बनाना नहीं, नबी की इताअत करनी है, उलिल अम्र भी बनाना नहीं। उलिल अम्र भी हमें बनाने का हक नहीं है, उसकी भी इताअत करनी है। जिसने अल्लाह अपनी मर्जी का बनाया वो मुशरिक बना, और जिसने नबी बनाया वो काफिर बना, और जिसने उलिल अम्र खुद बनाया वो मुनाफिक बना। फरमाए हमारा काम बनाना नहीं है, इताअत करनी है। पहली अल्लाह की, और अल्लाह पर किसी की इताअत वाजिब नहीं। ये मेरे लिए बहुत खुशनसीबी है कि मेरी गुफ्तगू में दो जय्यद आलिम दीन तशरीफ फरमा है, और आपकी भी खुशनसीबी ही कहूँ कि आप एक की बजाय 3 मौलवी सुन रहे हैं। अल्लाह पाक जाकिर साहब को तस्वीर अता फरमाए, बेशक हम 3 मौलवी हैं मगर मौला बंदोबस्त करते हैं ना, एक प्यारा सा जाकिर भी तो है ना, सलामत रखे। तो मेरे लिए खुशकिस्मती है कि किबला तशरीफ फरमा है। अल्लाह वाजिबुल वजूद है अजीजो। और मलक साहब, मलक शेख साहब, उलमाए कलाम, डॉक्टर काज़मी साहब, और मेरे अजीजों फयाज नकवी साहब, और फ्रंट सीटों पे चुप बैठने वालों, तेल वाली सरकार, अगर फ्रंट सीट का शौक हो तो फिर बोलना पड़ता है। अकबर साथी के सामने फ्रंट सीटें सस्ती नहीं लगती, जल्दी जल्दी करना पड़ता है। मेरे मोहतरम हाजी मोहम्मद साहब जहान साहब को मैं वरना अर्ज कर दूंगा कि या मेरा मेंबर नारे वालों के करीब करो या नारे वाले मेरे करीब करो। थोड़ा थोड़ा लिया देखो ना, मैंने आपने एक चीज महसूस नहीं की तो मैंने उनसे अर्ज की, मतलब मोहम्मद साहब से, कि थोड़ा सा मैंने इशारा किया कि मिंबर और आगे करो, तो मैं समझा कि देख जो रहे हैं। मगर कमाल है कि बाद लोग आते तो हैं गुलामान आले मोहम्मद बन कर और बैठते हैं साहब मोहम्मद की तरह। जी समझ आ रही मेरी बात? बाद लोग होते हैं ना, हाँ यही तो
ایک صلوات ہدیہ کرے محمد میں اکیلا پڑھنے کا بھی تجربہ رکھتا ہوں ڈاکٹر صاحب، اور آپ کو پتہ ہے کہ ابھی ہدایت چینل ٹی وی پہ 1 سے 2 بجے اکیلا ہی ہوتا ہوں، وہاں میں کسی کو کچھ نہیں کہتا چونکہ ہوتے ہی اکیلا ہوں، تو اب ہوں بھی آپ اور پھر نہ ہوں، اب جو ہے نا بیٹھے بھی ہوں اور پھر یوں لگے جیسے کوئی نہیں ہے، یہ تو چاہتی ہے ایک صلوات ہدیہ کرے بلند آواز سے۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، نعرے حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، خشنود امام زمانہ سلوات، اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ بنانا نہیں ہے، نبی کی اطاعت کرنی ہے، نبی بنانا نہیں ہے، اول الامر کی بھی اطاعت کرنی ہے، اول الامر بنانا نہیں ہے، اور اللہ کی اطاعت ہر کسی پر واجب، اللہ پر کسی کی اطاعت واجب نہیں، کیونکہ وہ خود واجب الوجود ہے، وہ واحد ذات ہے کہ جو واجب الوجود ہے، باقی کائنات کی ہر شے، ہر خشک و تر، ہر مادہ و نر، ہر ولی و پیغمبر، ہر ملک مکرم ممکن الوجود میں ہے، واجب الوجود اس کی ذات ہے، اس بات سمجھ آ گیا؟ وہ واحد ہے جو ہوا نہیں، باقی ہر کوئی ہوا ہے، ہوتے تو لفظ ہے، وہ ہوا نہیں ہے، وہ قدیم ہے، وہ تھا۔ میرے مولا امیر المومنین علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا کہ مولا اگر ایک جملے میں سمجھنا چاہیں کہ وہ کون ہے اور ہم کون ہیں، تو امام نے فرمایا ایک ہی جملہ ہے، وہ خالق ہے، ہم سب مخلوق ہیں، اب وہ پیدا کرنے والا ہے، باقی ہر کوئی پیدا ہونے والا ہے، اور ہر کوئی پیدا ہونے والا ایک جیسا نہیں ہوتا، یہ اس کا عدل ہی نہیں ہے کہ ہر کسی کو ایک طریقے پہ پیدا کرے، کہ اس نے تخلیق میں بھی درجے رکھے، اور ایک مخلوق بھی ایسی ہے، جملہ ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں، جس طرح اس کی ذات خالق ہونے میں قدیم ہے، جو اس کی معرفت کے لیے آئے وہ مخلوق ہونے میں قدیم ہے، جس طرح وہ خود دائرہ کعب میں نہیں آتا، یہ آل محمد بھی دائرہ کعب میں نہیں آتا۔ بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، مولا سلامت رکھے، مولا سلامت۔ تو اس کی اطاعت کرنی ہے تو اطاعت بغیر معرفت کے نہیں ہو سکتی، معرفت کے لیے علم ضروری ہے، اطاعت موقوف ہے معرفت پر، معرفت موقوف ہے علم پر، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اچھا، میں نے کل جملہ کہا تھا اور میں آپ سے عرض کروں کہ اگر بعض اوقات خطیب اپنی رو میں چکے جس کا پروگرام طے ہونا، یعنی ایک مضمون اچھی طرح یاد کیا اور پھر اس کو سنانا ہے، وہ اور ہوتی ہے خطابت خالصہ، اور ایک ہوتے ہیں مولا کے ذاکر مجھ جیسے کہ جو بیچارے رٹا لگا ہی نہیں سکتے، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ وہ ہوتے ہیں اس در کے بھکاری، جو کچھ عطا ہو وہ بیان ہوتا جائے، اور اگر کوئی گوشہ رہ جائے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے سامعین کی، کوئی گوشہ رہ جائے آج نہ بیان ہو سکے تو کوئی یاد کرا دے، میں خوش ہوتا ہوں کہ کل اس پہ آپ نے گفتگو کی تھی تو وہ تشنا رہا، اس کو مکمل کر دے، کمپلیٹ کر دے، اور میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ میں بھی جائزہ لوں کہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ جس کا کچھ حصہ میں نے چھوڑا ہو وقت کی وجہ سے یا گفتگو کی روانی کی وجہ سے، توجہ ہے یا نہیں؟ تو پھر میں اس کو مکمل کر دیا کرتا ہوں تاکہ نتیجہ صحیح عکس ہو سکے،
نتیجہ تب ہی سے یکس ہوتا ہے کہ جب بات مکمل کی جائے. ٹھیک ہے. کل میں آپ سے گفتگو کرتے ہوئے یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ ہو یار ایک ہی دن میں بھول گئے. اللہ ہو اکبر کہ اللہ کس کے مقابلے میں اکبر ہے. کل بات ہوئی تھی نا, کیونکہ ہر اکبر کا کوئی اصغر ہے, ہر اکبر کا کوئی اصغر ہے. اگر وہ اللہ اکبر ہے تو اصغر کون ہے؟ کس کے مقابلے میں وہ اکبر ہے؟ کس کبیر کے بعد وہ اکبر ہے؟ توجہ فرما رہے نہیں ہے. اچھا, کل میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا, اور اس پہ منڈی بہت دن کے ایک مولوی نے اللہ اکبر کے نعرے پہ ایک پوری کتاب لکھی چھوٹی سی. اس میں اس نے کہا کہ یہ نعرہ جو ہے, یہ نعرہ ہی جس کو لوگ کہتے ہیں یہ شرک کا توڑ ہے, اس نے کہا یہ نعرہ شرک ہے, اس میں شرک کا شیبہ ہے. ہاں ہاں, گھبرائیں گے تمہیں؟ نہیں نا گھبراؤ. اچھا پھر ایک صلوات ہدیہ کرو نا. یعنی وہ توحید پرستی میں اس حد پہ پہنچ گیا کہ وہ کہنے لگا یہ نعرہ بھی جو ہے نا اللہ اکبر, اس میں بھی شرک کا شیبہ ہے. اور مولانا صاحب اس کے دلائل بڑے مضبوط. ہاں ہاں, گھبرانا نہیں ہے. ہاں, اس کے دلائل بڑے مضبوط. اس نے کہا کہ اگر اللہ اکبر, اللہ صفت ہے, توجہ ہے, اللہ موصوف ہے, اکبر اس کی صفت ہے. اللہ موصوف, اکبر اس کی صفت ہے, اللہ اکبر ہے. تو اس نے کہا پھر یقیناً کوئی ایسے اللہ ہے, کوئی تو ایسا ہے جو اصغر ہے. بڑی مہربانی. تو لہذا اس نے کہا اس میں تو شرک کا شیبہ ہے کہ کہنے والے کے ذہن میں کوئی اور بھی ہے جس سے یہ اکبر ہے. گھبرانا نہیں, گھبرانا نہیں سمجھا بیچارہ, کیونکہ یہ سمندر ہی ایسا ہے. اس میں مولوی کیا ان کے بڑے بھی غرق ہو گئے, جس نے بھی توحید کو ڈائریکٹ سمجھنا چاہا وہی ہلاک ہوا. آپ کی مرضی ہے یار آپ کی. جس نے بھی اس وادی میں ڈائریکٹ چھلانگ لگائی وہی گمراہ ہو گیا, توحید پرستی میں اس حد تک پہنچا. اور یہی میرے امام سے پوچھا گیا کہ مولا اللہ کس کے مقابلے میں اکبر ہے؟ اور یہ اللہ اکبر جو نماز کی ابتدا بھی ہے, انتہا بھی ہے, جو بلند ترین عبادت کی ابتدا بھی ہے, انتہا بھی ہے, مولا یہ کس کا کلام ہے؟ امام نے فوراً فرمایا جدنا, یہ ہمارے جد پاک کا کلام ہے. کلامنا ہم سب کا کلام ہے. بڑی مہربانی, بڑی مہربانی. مولا سلامت رکھیں, یہ ہمارے جد پاک کا کلام ہے, یہ ہمارا کلام ہے. تو مولا پھر اللہ کس کے مقابلے میں اکبر ہے؟ یہ سبجیکٹ ہی ایسا ہے کہ اس پہ سبحان اللہ اتنی بھی غنیمت ہے. جو ہے نہیں, یہ توحید کا سبجیکٹ ہی ایسا ہے سائیں. ہاں خشک ہے مگر میں نہیں ہوں نا, میں تو ساقی ہوں نا, میں تو ساقی ہوں نا, اور میں تو ایسی پلاتا ہوں کہ جس نے وہ پی لی پھر کسی نجس کو منہ ہی نہیں لگاتا. میں تو ایسے علی کی ولایت کے جام پلاتا ہوں. اور یاد رکھنا نوجوانوں, جو کہے مجھے علی سے بھی محبت ہے تو پھر کسی اور نشے کی تمنا کرے, وہ جھوٹ بولتا ہے. علی کی محبت کا تو اپنا ہی اتنا بڑا نشہ ہے. بہت جیو بیٹھے, سلامت رہو, مولا آپ کو سلام. ہاں, علی کی محبت کا اپنا ہی اتنا نشہ ہے کہ جو جنت میں جانے سے پہلے اترے گا ہی نہیں. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ہاں, علی کی محبت کی اپنی بڑی مستی ہے. اور جو کہے وہ محبت بھی علی سے کرتا ہوں, سوٹے بھی لگائے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ہاں,
یقین نہ کرنا ابھی اس کا دل اس قابل ہی نہیں ہوا کہ وہاں علی ہو. کیونکہ علی خود بھی پاک ہے, اس کی محبت بھی پاک ہے, اور پاک ایسی جگہ پہ اپنا ٹھکانہ نہیں کرتے جہاں نجاست ہو. شراب الفت حیدر کو پی کے مستی. شیخ صاحب شراب الفت حیدر کو پی کے مستی چہکتا رہتا ہے شیدار ریاض ہستی. شراب الفت حیدر کو پی کے مستی چہکتا رہتا ہے شیدار ریاض ہستی. میں علی کی شراب شکستہ حال سے, میں علی کی شراب شکستہ حال سے خرید لیتے ہیں جنت کو فاقہ. مولا کو سلامت رکھے. تو علی کی اپنی محبت کا ہی نشہ بہت ہے. مولا کس کا کلام ہے؟ جدنا ہمارے نانا کا, ہمارے جد پاک کا. وہ کلامنا ہمارا کلام, اور کلام الامام امام الکلام. اور کلام کو حقیقت میں ایک جملہ بڑا بڑی ٹک سب کہہ رہا ہوں, اور سمجھ جانا, تیل والی سرکار آپ بھی سمجھا کریں, توجہ ہے نا, آپ بھی سمجھا کریں. ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں, جس کا کلام ہوتا ہے نا, جس کا کلام, وہ کسی شاعر کا ہی کیوں نہ ہو, جتنا وہ سمجھ سکتا ہے دوسرے کو حق نہیں ہے کہ وہ کہے میں بھی اتنا سمجھ گیا. نہ پچھلے کچھ سنوں سے گزر گئے. جس کا کلام ہوتا ہے نا عزیزو, متکلم جس کا کلام ہوتا ہے, جتنا اپنے کلام کو متکلم سمجھتا ہے اتنا کوئی اور نہیں سمجھ سکتا, اور کسی کو دعوے کا بھی حق نہیں ہے. اور جو متکلم اپنے کلام کو بھی نہ سمجھے اسے دیوانہ کہتے ہیں. بڑی مہربانی, ہمارے جد پاک کا کلام ہے, ہمارا کلام ہے. تو مولا یہ نماز کی ابتدا بھی اور یہ نماز کی انتہا بھی. تو اللہ کس کے مقابلے میں اکبر ہے, اصغر کیا کیا ہے؟ بڑی مہربانی, بات تو سمجھانی میرا فرض ہے نا, نتیجہ تو دینا ہے نا مولانا صاحب, نتیجہ تو دینا. امام مسکرائے, توجہ فرما رہے, چونکہ تبسم سوال کے جواب میں اسی کے لبوں پہ آتا ہے. سبحان اللہ. جس کا علم مکمل ہو, جو راسخون فی العلم ہو. مولا مسکرا کے فرماتے ہیں اللہ اکبر. جب پہلی بار میرے جد پاک نے فرمایا تو اللہ کی حمد کی, الحمدللہ رب العالمین. حمد ہے صرف اور صرف اس کے لیے جو عالمین کا رب ہے. حمد صرف اس کے لیے, بڑی مہربانی, حمد صرف اس کے لیے, کسی دوسرے کے لیے حمد نہیں ہے. حمد کا مستحق صرف وہ ہے. تو جب حمد کی نا, حمد کی, تو میرے جد پاک نے کہا میرا اللہ یہ ہم جتنی بھی حمد کر رہے ہائے 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 ہائے, اس ساری حمد کے مقابلے میں یہ حمد پھر بھی اصغر ہے, تو اکبر ہے. بیٹے سلامت رہے, علی سلامت رکھے.
سینٹر والوں آپ بھی بولا کریں ہاں میرے بچے کی اللہ زندگی دراز فرمائے، مولا ایسی اولاد ہر کسی کو عطا فرمائے، ایسے بچوں کو مولا ہر کسی کو دے جن کی زبان پہ علی اچھا لگے. حمد کے مقابلے میں ساری کائنات حمد کرے، میرا مالک تو پھر بھی اکبر ہے. ہائے 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 ہائے، اس کو کہتے ہیں توحید، اس کو کہتے ہیں توحید شناسی، اس کو کہتے ہیں توحید شناسی. میرا مالک تو اکبر ہے، تیری ذات اکبر ہے، تیری صفات اکبر ہے، تو بھی اکبر، تیری ہر صفت بھی اکبر. تو پھر ایک جملہ کہنے کا حق رکھتا ہوں علی والوں کہ میرا مالک جس طرح تو کل کائنات کی حمد کے سامنے اکبر ہے، اسی طرح یہ 14 تیری مخلوق پوری کائنات کے سامنے عظمت میں اکبر ہے. علامہ مودودی صاحب کا نام سنا ڈاکٹر صاحب؟ بڑا نام ہے جماعت اسلامی کے ملک سے صاحب شیخ صاحب آپ کو بہت حاجی صاحب ان کا لاہور میں گھر تھا بھائی حسین، لاہور میں، یہ بھی آپ کو پتا، آفس بھی وہاں تھا، اس کے قریب ایک سکول تھا اور سکول میں بچے پڑھتے تھے اور وہ بچوں کو بڑی شفقت کرتے تھے. ظاہر ہے بچے سب کے بچے ہوتے ہیں اور معصوم سے پیار کرنا چاہیے، اور جب چھٹی ہوتی تو وہ بعض بچوں کو بلاتے یا کبھی سکول میں تشریف لے جاتے، تو کہتے بچوں کو سوال کیا کرو، کوئی دینی بیٹے سوال کیا کرو. ان کو دین پھیلانے کا بہت شوق تھا، اس لیے انہوں نے اپنی جماعت کا نام بھی جماعت اسلامی رکھا، کیونکہ وہ اسلام شناسی کا ان کو بہت شوق تھا، اور یہ ہر کسی کو ہونا چاہیے. اچھا شوق ہے، اپنی کوشش ہر کسی کرنی چاہیے تاکہ اسلام شناسی ہو، یعنی اسلام کی پہچان ہو، لوگوں تک پیغام اسلام پہنچے. تو بچوں سے پوچھتے سوال کرو بیٹا، بچے پوچھتے علامہ صاحب مغرب کی فرض کتنی ہے؟ علامہ فرماتے 3 رکعت ہو کر سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ ہے؟ اچھا علامہ صاحب ہاں بیٹا پوچھو روزے کتنے ہیں؟ توجہ ہے نا؟ 30 ہیں. بس سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ خوش ہو جائے. چھوٹے موٹے سوال بچے کرتے، وہ بھی خوش، بچے بھی خوش. ایک ان بچوں میں بچہ آتا جو جب سارے پوچھتے وہ نہ پوچھتا، بس چپ کر کے یا مسکراتا یا دیکھتا رہتا. ایک دن مودودی صاحب نے کہا سب پوچھتے ہیں، کوئی رکعتیں پوچھتا ہے، کوئی روزہ پوچھتا ہے، کوئی وضو پوچھتا. توجہ ہے؟ یہ بچہ نہیں پوچھتا. انہوں نے خود بچے کو، ڈاکٹر صاحب بچے کو خود مخاطب ہوئے علامہ صاحب، کہا بیٹا ذرا آپ بھی کھڑے ہوں. بچے نے کہا فرمائیے حکم کریں. کہا آپ بھی کوئی سوال کریں. انہوں نے کہا اچھا اگر آپ فرماتے ہیں تو کرتا ہوں. توجہ ہے نا؟ کہا کریں، آپ پوچھیں کوئی سوال. اس نے کہا علامہ صاحب فرمائیے کہ اس وقت اللہ کیا کر رہا ہے؟ یار میں کہاں جملے کہتا ہاں، بات جب مکمل سنو گے تو لطف آئے گا کہ مجالس حسین کا اثر کیا ہے، فاطمہ کے لال کے ذکر کی تعلیم کا معیار کیا ہے، ان مجالس کی تعلیم کا سٹیٹس کیا ہے، کیا سٹینڈرڈ ہے ان مجالس کی علم کا. کہا اللہ کیا کر رہا ہے اس وقت؟ میری طرف متوجہ ہوں بیٹا، اللہ کیا کر رہا ہے؟ اللہ. مودودی صاحب حیران ہوئے اور چھوٹے چھوٹے بچے پریشان ہوئے. توجہ ہے یا نہیں؟ اور مودودی صاحب کے اصحاب ایسے چپ ہو گئے ایسے میرے مجمع پہ سکوت چھا گیا. سوال ہے کیا کیا جائے؟ ہاں ملک صاحب جب انہوں نے کہا اللہ کیا کر رہا ہے تو مفتی صاحب سوچ سوچ کر جواب دینے کی بجائے اس بچے کو پوچھتے ہیں تو شیعہ ہے؟ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں جاگے، بڑی بڑی بات ہے، تو شیعہ ہے؟ اس بچے نے کہا کہ میں علامہ صاحب صرف شیعہ نہیں ہوں، سید بھی ہوں. توجہ ہے نا؟ مفتی صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے،
آپ نے کیا سوال کر دیا؟ کہا میں نے صرف آسان سا سوال کیا ہے. آسان سا آپ کی مرضی ہے یار, آسان سا سوال کیا علامہ صاحب, اور میں نے سوال کرنا تو نہیں تھا, چونکہ آپ نے کہا کرو میں نے کر دیا. میں نے کچھ زیادتی تو نہیں کی, بغیر آپ کے حکم کے میں نے تو نہیں کی. خود آپ نے چھیڑا ہے, پوچھا ہے, سوال کرو مجھے کہا ہے, میں نے سوال کر دیا, جواب دو. غور تو ہے آپ. تو مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ یہ سوال ہی عجیب ہے, چھوڑو کوئی اور سوال کرو. توجہ ہے. انہوں نے کہا اور کریں گے پھر بھی یہی حال ہوگا, پہلے اس کا جواب ہو جائے. تو وہ کہتے ہیں اس کا جواب تم دو اور 100 روپیہ انعام لو. اس بچے نے کہا علامہ صاحب میں نے بتایا نہیں میں سید ہوں, اور سید اسے نہیں کہتے جو ایسے کرے. یار میں نے کہاں جملہ کہا, سید اسے نہیں کہتے جو ایسے کرے. مولانا صاحب میں علم بیچنے نہیں آیا ہوں. آپ کے 100 کی ضرورت نہیں ہے, جواب سنیے. کہا پھر بتاؤ اللہ کیا کر رہا ہے؟ فرمایا اللہ محمد والے محمد پہ درود بھیج رہا ہے. ایک تو درود آپ بھی بھیج دیں مل کر محمد والے نبی کا شریک ہوتا ہے تو ہر کام بگڑ بگڑ کے ٹھیک ہوتا ہے. درود آل محمد میں اتنی فضیلت ہے دوستو, لا شریک بھی اس میں شریک. اب جب بچے نے یہ کہا اب اس کی تردید کون کرے؟ کیونکہ اللہ کا تو اعلان ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہ نے کہا میں بھیجتا ہوں, یہ نہیں کہا کہ میں نے بھیجا ہے, بھیجتا رہتا ہوں. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, یہ پہلے مضارع ہے مولانا, اور مضارع میں حال بھی ہوتا ہے مستقبل بھی ہوتا ہے. توجہ فرما رہے ہیں. بے شک اللہ فرماتا ہے میں بھیجتا ہوں درود, اور ملائکہ بھی, اور مومنو تم بھی بھیجو. اب جناب جب بچے نے یہ کہا اور مولانا چپ ہوئے تو جو باقی بچے تھے انہوں نے مولانا کی طرف رخ پھیرا اور بچے کو زندہ باد کہنا شروع کر دیا. تو مولانا نے کہا یہ کیا ہو گیا کہ میرے بوڑھے کے سامنے چھوٹے سے بچے کو, مگر وہ مولوی تھا نا, اس کو یہ نہیں نا پتا کہ معصوم پھر عمر نہیں دیکھتے. معصوموں سے اس سے غرض نہیں ہوتی معصوموں کو کہ عمر میں کون بڑا ہے, معصوم تو علم دیکھتے ہیں. علم کس کے؟ بچہ بہت خوش ہوئے تو اس نے کہا کہ آپ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی بات تو میں بھی ایسی کروں کہ جس میں یہ بچہ بھی چپ ہو جائے, اور آج کے بعد میں اس کلاس کو نہیں چھیڑوں گا. کہا اچھا شہزادے ایک اور بات بتاؤ. فرمایا پوچھو. چلو آپ بھی تو پوچھیں نا, روز ہمیں کہتے تھے پوچھو, ہم نے ان کو مانا ہے, ہم ان کی اولادیں جو بتانے آئے ہیں. بڑی مہربانی. اور ہم آپ کو بتا رہے ہیں, اور ہمارے بڑوں نے آپ کے بڑوں کو, ان کے بڑوں نے ان کے بڑوں کو, یعنی ہمارا سلسلہ بتانے والوں سے ملتا ہے, آپ کا سلسلہ پوچھنے والوں سے ملتا ہے. مفتی صاحب نے کہا بچے آپ جوش میں آگے چلو, ایک میرا سوال ہے, کہا بولو. کہا اب بتاؤ اللہ اب کیا کر رہا ہے؟ بچہ بات جستا بولا اب اللہ محمد والے محمد کے دشمنوں پہ لعنت کر رہا ہے. بولا سلامت رکھے بچہ, اللہ آپ کی زندگی دراز. یہ تربیت ہے, یہ اثر ہے. اس بچے کا سینہ تان کے
بہت بوڑھے کے سامنے بولنا یہ اثر ہے فاطمہ زہرا کے لال کے ذکر کا. اگر اجازت ہو تو ایک بچے کی اور بھی بات عرض کر سکتے. میری گفتگو بڑی آسان سی ہوتی ہے اور اس سادہ سی گفتگو میں پیغام ہوتا ہے. سادہ سی گفتگو میں پیغام ہوتا ہے. آپ نے جگر مراد آبادی کا نام تو سنا ہی ہوگا, آپ نے تو ضرور سنا ہوگا. شیخ صاحب شاعر ہوا ہے بہت اچھا. کون آپ سے پوچھا کون؟ جگر مراد آبادی. جگر مرادی نہیں, مرادی. ہاں قبلہ جگر مراد آبادی صحیح بات. اور آپ سادات کی عظمت آ رہی ہے بھی سنو. جگر مراد آباد وہ کہتا ہے کہ میں انڈیا میں, انڈیا کا نام مراد آباد انڈیا میں, کہ رات کا وقت ہو گیا, میری گاڑی اچانک ایک ایسی جگہ پہ خراب ہوئی, رک گئی چلتے چلتے, اور مجھے جلدی بھی تھی اور جلدی جانا تھا منزل مقصود تک. اچانک گاڑی رک گئی. جب میں گاڑی سے اترا تو دیکھا بھی جہاں تو کوئی مکینک کوئی ہے ہی نہیں, تو مجھے چھوٹا سا ایک تھوڑے سے فاصلے پہ ایک گاؤں دکھائی دیا, چھوٹا سا گاؤں. اب میں نے سوچا کہ اس گاؤں کے قریب جا کے کسی سے پوچھتا ہوں کہ ادھر کوئی ہے مکینک وغیرہ, کوئی مستری وغیرہ کوئی ہو تو. ہاں کہتے جب میں نے گاؤں دیکھا تو اس گاؤں کے تقریباً ہر گھر پہ غازی کا علم لہرا رہا. علم لہرا رہا تھا, اور اس گاؤں سے باہر ایک چھوٹا سا بچہ جس کی تتلی زبان تھی وہ مجھے دکھائی دیا. تو میں نے اس بچے سے پوچھا کہ اے بچے, ادھر کوئی گاڑی ٹھیک کرنے والا مکینک مستری مل جائے گا, میری گاڑی اچانک خراب ہو گئی ہے. اس بچے نے کہا جہاں گاڑی تو کیا ٹھیک, جہاں تو ایمان بھی ٹھیک ہو جاتا ہے. تو جگر مراد آبادی صاحب فرماتے ہیں جب اس بچے نے اتنی بڑی بات کہی, بے شک چھوٹا تھا, اس بات نے مجھ پہ بڑا اثر کیا. اور میں نے کہا اچھا میرا پرابلم تو گاڑی ہے, ایمان میرا پرابلم ہے نہیں. توجہ ہے یا نہیں؟ آج اس نے کہا چلے بولو کیا مسئلہ, کہا چل نہیں سمجھ نہیں آ رہی کیا ہوا. تو اس نے کہا آپ ایسا کریں, یہ پرچم دیکھ رہے ہو عباس وفادار کو. کہا جا مستری مکینک تو کوئی نہیں رہتے, غازی کے پرچم کا سایہ ہر وقت ہے. توجہ ہے یا نہیں؟ تو کہا پھر کہا اس علم کو سلام کرو, غازی کے بابے کو ندا دو, گاڑی پہ بیٹھ کے کہو یا علی, گاڑی چل جائے گی. بڑی مہربانی. جب چھوٹے سے بچے نے کہا, اس نے کہا دیکھوں تو نہیں. وہ خود تعلیم فرماتے ہیں کہ میں گاڑی میں بیٹھا, علم کو میں نے سلام کیا, یا باب الحوائج میرا سلام ہو, اے وفا کا سلطان میرا سلام ہو, اے لخت جگر حیدر میرا سلام ہو. توجہ ہے یا نہیں؟ اس نے کہا میں نے سلام کی القابات لے کر, سلام کے بعد گاڑی پہ بیٹھا. بیٹھتے ہی میں نے کہا یا علی ہر کسی کی مدد کرتے ہو, میری بھی کر دو. اور نوح کی بیڑی کو چلا سکتے ہو, گاڑی کو کیوں نہیں؟ جیو بچے, جیو بیٹا, جیو بیٹے, جیو سلامت رہو, سلامت رہو. ڈاکٹر صاحب آباد ہے. کہا جب گاڑی چلنے لگی میں نے کیا دیکھا بیٹا, وہ بچہ پھر سامنے. کاروں کو اب میں نے روک لی کہ جو روکی کو چلا سکتا ہے, نہیں روکوں گا تو روک بھی سکتا ہے. اس نے روک کے کہا شیشہ نیچے کرو. میں نے نیچے کیا کہ اب کیا حکم ملنے والا ہے. اس نے کہا یہی سوچ رہے ہو نا کہ پتہ نہیں یہ ٹھیک تھی یا خراب تھی, اور کیا ہوا. کہا اللہ تجھ پہ راضی بہت ہے. اس وقت خدا تجھ پہ راضی تھا, پتہ نہیں تیری اللہ کو کیا ادا پسند ہوئی کہ تجھے غازی کے علم کو سلام کا موقع ملا, علی کا نام لینے کا موقع ملا. اور کہا میں شہزادہ ہوں, اور اس نام کو ہر مشکل میں پکار لینا.
مگر پکارنا صرف ادھر سے نہیں، ادھر سے۔ کبھی کسی مشکل میں نام حیدر لے کر دیکھنا، مشکل رائے جائے تو میں سیدی نہیں ہوں۔
تھی فاطمہ کا لال جلدی سے دونوں ہاتھ عباس کے سینے پہ رکھے کرنل آخری جملے سینے پہ رکھ کے کہتے عباس رک جاؤ یہ خیبر نہیں مدینہ ہے عباس میں نے لڑنا نہیں ہے عباس میری منزل کربلا ہے رونے والوں علامہ ظفر سنگھ کا جملہ سن لو خطیب آل محمد مرحوم مغفور فرماتے تھے کہ یہ وقت کا امام تھا جس نے علی کے بیٹے کے جوش کو عباس کو روکا مگر وہ فرماتے تھے بے شک امام تھا عباس کچھ اس جلالت سے آگے بڑھ رہے تھے کہ امام وقت کے بھی چند قدم پیچھے ہٹے جب چند قدم پیچھے تھے سوائے میں حسین مولا کوئی غم نہ دے امام نے کہا اکبر جلدی میرے قریب آؤ رونے والوں آخری جملہ شرمانا نہیں ہے اکبر جلدی سے قریب آئے قریب آ کے کہتے اکبر جلدی جا زینب کو کہو عباس کو خود لے جا رونے والوں اکبر نے تلوار نیام میں ڈالی خاموشی سے جانے لگے عباس کہتے اکبر